वतआला फी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। इस सुभान अल्लाह। आयत के ज़िमन में अगर तफासिर और रिवायात को उठा के देखा जाए तो सादिकीन से मुराद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है कि अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू सल्लल्लाहु तआला ने हुक्म दिया है कि ये वो सच्ची हस्तियां हैं कि जिनके सबसे पहले बुजुर्गवार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि को वसल्लम। मुशरिकीन मक्का और दुश्मनान इस्लाम ने भी जो सबसे पहला टाइटल, पहला लक़ब दिया वो सादिक और अमीन का था। यानी ये वो हस्तियां हैं कि जिनको अल्लाह ने इस कदर सच्चाई अता की है कौल में, फ़िल में, अपनी तमाम जिंदगी में, कि इनकी जिंदगी से सच्चाई ही सच्चाई का ज़हूर होता है और हर जमाने में, हर फ़ेल से, हर कौल से, हर अमल से। और इतने सच्चे हैं कि जब मुबाहला के मकाम पे जब तौहीद को सुभान अल्लाह। झुटलाया गया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्हीं हस्तियों को, पंजतन पाक को भेजा और झूठों पे लानत होनी थी तो खुदा ने अमली तौर पे भी दुनिया को बताया कि ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी पूरी जिंदगी सच्चाई पे मबनी है। वरना और लोग भी, अबू ज़र जैसे लोग भी सच्चे लोग मौजूद थे जिनके बारे में रसूल खुदा का फरमान मुबारक है। लेकिन ये एक खास सच्चाई का मरहला और मर्तबा था कि जिस मर्तबे और मरहले पे मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कोई और फाइज न था। लिहाजा सल्लल्लाहु। सच्चाई जो उनका तवाफ कर रही है, इस एतबार वाह से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का एक खास मकाम है। और ये वो वाह। हस्ती हैं कि जो छठे इमाम के तौर पे पहचाने जाते हैं और 12 अइम्मा की इमामत का ऐलान जो रसूल खुदा ने गदीर पे फरमाया था, उनमें इमाम सल्लल्लाहु अलैहि सादिक अलैहिस्सलाम भी हैं। और सिलसिला इस्मत की कड़ियों में ये 8वीं हस्ती हैं 14 मासूमीन में से। रसूल खुदा और जनाब सैयदा को मिला के ये 8वीं इस्मत की सिलसिले के ताजदार हैं। और इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, जैसे कि आपने भी अपने बयान में इरशाद फरमाया कि ये वो हस्ती हैं कि तमाम उम्मत मुसलमा ने इनके अइम्मा ने इमाम सादिक से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है ना इल्म को हासिल किया। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ उलूम, साइंस और टेक्नोलॉजी के उलूम भी और दीनी उलूम भी, उलूम के जितने शोबे हैं वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो है ना दुनिया तक पहुँचे हैं। और ये वो मज़लूम इमाम है कि इस मज़लूम इमाम की आज तक न सिर्फ उम्मत मुसलमा, नॉन मुस्लिम्स ने इमाम सादिक पे बुक्स लिखी, उनके शागिर्दों के बारे में रिसर्च की, लेकिन उम्मत मुसलमा ने कमा हक़्क़हू, जैसे कि इनको पहचानना चाहिए था वैसे नहीं पहचाना गया। और एक हदीस मारूफ है रसूल खुदा की सुन्नी कुतुब के अंदर, मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानी माता मीतल जहलिया। क्योंकि ये 12 के 12 इमाम हमारे इमाम हैं, सुभान तो अल्लाह। जिसने भी किसी एक इमाम की भी मार्फत हासिल न की वो जहलियत की मौत मरता है। जी मुफ्ती साहब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह नाज़रीन। तमीदी गुफ्तगू के साथ जो है वो एक खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ हो गया और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकात के ऊपर बहस हो सके। आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, तो आपकी शहादत पर और सियासी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर जो है वो बात करेंगे। क़िबला अब्दुल मालिक बिन मरवान का दौर, इसमें एक मुनाज़रा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का साथ हुआ। इस हवाले से हमें तारीख में क्या कुछ मिलता है? जी, जैसे कि यज़ीद के बाद जो है उसका बेटा मुआविया सानी के नाम से मारूफ है, उस पे बाकायदा किताबें लिखी गई। और उसने थोड़ा अरसा जब उसे तख्त पे बिठाया गया तो चूंकि उसे मार्फत हासिल हो चुकी थी आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की, और वो जान चुका था कि ये तख्त जो है वो जुल्म के ऊपर कायम है और अहले बैत का खून बहा के इस तख्त के ऊपर बैठा गया है। लिहाजा उसका ज़मीर मुतमिन नहीं था और उसने एक दिन खुतबा दिया, मुआविया सानी ने, यजीद के बेटे ने, कि मुझे मालूम है कि मैं और मेरा बाप और मेरा दादा, उनका ये हक नहीं बनता था, ये अहले बैत का हक था। लिहाजा ऐसे अल्लाहु तख्त अकबर। पे मैं नहीं बैठना चाहता। बाकायदा तारीख की कुतुब में ये बात मौजूद है, जो सर्च करें आज यजीद के इस बेटे के बारे में
تو اس کے بعد پھر مروان جو بنو امیہ میں سے تھا وہ تخت پہ بیٹھا، اور اس معاویہ ثانی کو یعنی یزید کے بیٹے کو زہر دے کے قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس نے اہل بیت کی طرفداری کی اور اپنے آباء و اجداد پہ یہ راضی نہیں تھا اور ان کو ناحق جانا اور برملا کہا۔ اور مروان کے صحیح۔ بعد پھر اس کی اولاد جو ہے وہ اس کا سلسلہ چلا، بلکہ صفین میں جب مولا علی علیہ السلام کو خبر دی گئی وعلیکم السلام۔ کہ مروان قتل ہو گیا، تو امام نے فرمایا نہیں، وہ قتل نہیں ہوا، اس کی اولاد میں سے اس تخت پہ لوگ آئیں گے، ابھی جو ہے نا وہ قتل نہیں ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے علم سے بھی بتا دیا اور وہ خبر بھی دے دی۔ اور جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ خواب آیا تھا کہ ان کے ممبر پہ بندر ناچ رہے ہیں، تو بہت حزن و ملال ہوا، تو اللہ نے تسلی دی کہ ہم نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی ہے، جو خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینے سے شاہ بہتر ہے، جو بنو امیہ کی سبحان 1000 مہینے کی حکومت ہے اس سے بہتر ہم نے آپ کو ایک رات عطا کر دی ہے۔ ظاہری طور پہ سبحان وہ شب اللہ۔ قدر ہے جس کے اتنا مقام اور منزلت ہے، اور باطنی تفسیر میں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی اللہ کہہ رہے کہ زہرا کی شکل میں ہم نے آپ شب کو قدر۔ وہ خیر عطا کی ہے کہ یہ خیر جناب زہرا کی تبلیغ کے ذریعے، ان کی اولاد کے ذریعے قیامت تک چلتی رہے گی، اور آپ کا دین بچ جائے گا، اور دین جو ہے اس پہ اصلی دین جو ہے وہ پہنچتا رہے گا آپ کی بیٹی کی اولاد کے ذریعے۔ لہذا ان کی 1000 کے مہینے کی حکومت کی آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ مروان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، اور اس کی اولاد میں سے عبد الملک بن مروان کا زمانہ ایک دہریے نے ایک قدری فکر کا جو ایک شخص تھا، وہ مناظر تھا، اور اس نے کئی جو اس وقت اسلام کے دعوے دار مناظر تھے ان کو جو ہے نا اپنے علمی دلائل سے وہ اپنا شکست دی۔ تو اس وقت عبد الملک بن مروان پریشان ہوا کہ اب اس کا کون مقابلہ کرے، تو مجبوراً اس نے امام صاحب باقر علیہ السلام کو لکھا کہ آپ اس قدریے کے اشکالات اور سوالات کا جواب دیں، ورنہ ہم تو اس کے سامنے شکست کھا چکے ہیں۔ تو امام باقر علیہ السلام نے امام صادق علیہ السلام کو مناظرے کے لیے بھیجا، اور امام کا بچپنا تھا۔ جب امام کو دیکھا عبد الملک بن مروان نے کہا یہ تو بچہ ہے، تو یہ جو اتنا بڑا مناظر ہے کیسے اس کا مقابلہ کرے گا؟ تو امام نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، بس میں تھوڑے چند منٹوں میں، چند لحظوں میں اس کو خاموش کرا دوں گا مناظر کو۔ تو امام نے جب مناظرہ کیا، اور اس کا یہ سوال تھا اس قدریے کا کہ انسان ہی سارا کچھ کر رہا ہے، اللہ کا کوئی اختیار، کوئی دخل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے خدا کی طرف سے، سب کچھ انسان کرتا ہے۔ تو اس پہ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ سورہ الحمد کو پڑھو، کیونکہ وہ اسلام کا دعوے دار تھا، تو سورہ الحمد پڑھی۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ بات پہنچی، تو امام نے فرمایا ایک طرف تو کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اور دوسری طرف ایاک نستعین کہ ہم آپ ہی سے، اے پروردگار تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد۔ خدا سے مدد بھی مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے اللہ کا کوئی دخل ہی نہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو یہ کیا تضاد تو پیش کر رہا ہے؟ تو اس مقام پہ وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پاتا۔ تو یہ تھا کہ امام کے بچپنے کا مناظرہ، جس سے امام نے نہ صرف اہل بیت کے مقام کو، اپنے علمی مقام کو اور امت کو بھی بتایا کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو ہم سے لینا ہوگا، حسبنا کتاب اللہ کہنا کافی نہیں ہے۔ اگر حسبنا کتاب اللہ جو رسول خدا کے سامنے کہا گیا کافی سبحان ہوتا، اللہ۔ تو آج اہل بیت کو کیوں بلایا گیا اس مشکل کے حل کے لیے؟ تو لہذا قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو ہم سے لو، دین کو سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھنا ہوگا، ہمارے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ اسی طرح تمام مشکلات کا حل ہمارے پاس ہے۔ جی مفتی صاحب۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ امام صادق علیہ السلام کا دور بہت ہی جہتوں کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ جناب ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور پہ قبلہ تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ جی، یہ بات بڑی معروف ہے سنی شیعہ کتب کے اندر کہ خود ابو حنیفہ کا یہ قول موجود ہے، اہل سنت علماء بھی اب میڈیا پہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے امام صادق علیہ السلام کی شاگردی کو اختیار کیا، بلکہ امام صادق علیہ السلام کے 4000 مختلف فرقوں کے، بلکہ نان مسلمز بھی اور اسلامی فرقوں کے لوگ 4000 تک امام کی شاگردی میں تھے، اور مختلف علوم امام علیہ السلام نے سکھائے۔
اور آج کے دور کی بھی یہ ریسرچ جو ویسٹرن کنٹریز میں جو نان مسلم ریسرچرز ہیں وہ کر رہے ہیں، اور امام صادق علیہ السلام سے جتنے صلی اللہ علیہ علوم وسلم. پھیلے ہیں انہوں نے اس پہ بھی ریسرچ پیش کی ہے۔ اور خود ابو حنیفہ کا ایک جملہ بڑا معروف و مشہور ہے، اور اس کی شاگردی جو اس نے امام صادق علیہ السلام کی اختیار کی، اس نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان، کیونکہ ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں 2 سال امام صادق علیہ السلام کا شاگرد نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی مجھے جو علم کے میرے سامنے دریچے کھلے ہیں وہ 2 سال کی جو میری شاگردی ہے اس کی وجہ سے یہ سارے علم کے چشمے جو اس کی نگاہ میں پھوٹے تھے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ سبحان کے طور پہ امت مسلمہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو 2 سال کا شاگرد ہے اس سے تو آپ پورا دین لے رہے ہیں، تو وہ استاد جو پورے قرآن کو بھی جانتا ہے اور رسول خدا سے جو اصلی دین آیا ہے اس کے بھی تمام دریچوں اور جہتوں کو جانتا ہے امام صادق، اس سے آپ علیہ پورا دین السلام. کیوں نہیں لیتے؟ اس امام صادق علیہ السلام کے جن کے صلی ذریعے اللہ. سے بہت زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں دین کے تمام گوشوں کے اعتبار سے، عقائد کے، فروع دین کے اعتبار سے، تزکیہ نفس، ہر جہت سے۔ تو خود امام جی. صادق سے وسائل الشیعہ بنی پڑی ہے، بہار الانوار ہے، بہت ساری کتابیں جو 100 سے بھی زیادہ 120 جلدوں کی حد تک جو ہے نا وہ مختلف کتابیں جو ہے نا موجود ہیں، اور کتب اربع خصوصاً جو ہے 4 معتبر کتابیں۔ تو امام صادق علیہ السلام جو تمام ائمہ اہل سنت کے چاہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استاد ہیں، تو استاد سے ایک حدیث بھی نہیں لینی، استاد سے چند فقہی مسائل بھی نہیں لینے، اور جو غیر معصوم شاگرد ہیں جن کی شاگردی بھی جو ہے تھوڑا عرصہ ہے اور جن کے علوم جو ہیں وہ اتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ محمد و آل محمد کے علوم جو ہیں وہ وہی ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے، وہ وہی علوم ہے جو رسول خدا لے کے آئے تھے۔ ایک طرف سبحان اللہ. اتھینٹک چیز ہو اور دوسری طرف نان اتھینٹک ہو تو عقل مند کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ یہ ایک دعوت تھی۔ تو اس کی وجہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں امام صادق علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے میں مشکل کیا ہے؟ حالانکہ جی جی، ایڈمٹ کرتے بہت ہیں خود ہی بہت امپورٹنٹ کہ نقطہ آپ نے اٹھایا سنتان مسلم۔ سنتان وہ حلق النعمان خود کہہ رہے ہیں. جی، تو اب یہاں پہ ریزن یہ ہے موسی صاحب، چونکہ جتنی حکومتیں آئیں امام صادق کے زمانے میں اور ان کے بعد، سلام. ان کی یہ سٹرگل تھی کہ اہل بیت سے لوگوں کو دور رکھا جائے، کیونکہ اگر اہل بیت کے ارد گرد لوگ ہو گئے تو پھر حکومت ان کو جاتی ہوئی نظر آتی تھی، ان کو خطرہ محسوس ہوتا تھا اہل بیت سے ہمیشہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اصل حقدار یہ ہیں، رسول خدا کی جگہ پہ بیٹھنے کے اصل حقدار اہل بیت ہیں، اور علم بھی ان کے پاس ہے، کمالات روحانی بھی ان کے پاس ہیں، خدمت خلق بھی یہی کرتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو ان سے دور رکھنا ہے نہ کہ ان کے قریب ہونا۔ یہ اصل ریزن بنے کہ جو مسلسل حکومتیں آئیں انہوں نے ائمہ کے مقابلے میں شخصیات کو پروموٹ کیا تاکہ لوگ ان کے ارد گرد ہو جائیں اور اہل بیت سے دور رہیں۔ جی، تو بات آپ کی جو آپ نے کوشچن کیا کہ ابو حنیفہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ امام نے اپنے 2 سالہ شاگرد کو کئی مرتبہ نصیحت کی، اور خصوصاً قیاس کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تو قیاس کرتا ہے، اور قیاس یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس قرآن اور حدیث سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن انسان اپنے عقل کے جو ہے نا سلسلے کو چلا کے جو اس کی عقل مناسب سمجھے اس حساب سے وہ کوئی دین کی رائے بارے میں رائے دے دے، فتویٰ دے دے، تو یہ قیاس۔ تو امام نے منع فرمایا ابو حنیفہ کو کہ میں نے سنا ہے تو قیاس کرتا ہے، اور اول من قاس ابلیس، فرمایا کہ سب سے پہلے جو قیاس کی تھی وہ ابلیس نے کی تھی، کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے اللہ نے جب پوچھا ابلیس سے کہ ما منع کان لا تسجدا، کہ آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا، آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ ما منع کا ان تسجدا لآدم، کہ آدم کو جو تو نے سجدہ نہیں کیا کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تو اس نے جو خدا کی بارگاہ میں جو بات کی تھی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیے اور جو ہے آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور جو آگ ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے اور مٹی نیچے ہوتی ہے، لہٰذا میں بلند ہوں اور آدم نعوذ باللہ بلند نہیں ہے۔ تو یہ بات جو اس نے اپنی قیاس کی ابلیس نے، اس کو خدا نے
رد کیا اس کے قیاس کو بھی اور اس کے تمام اعمال کو بھی ضائع کر دیا جو ابلیس نے سجدے کیے تھے، عبادتیں کی تھی۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو حنیفہ کو امام علیہ السلام نے تنبیہ کی، بار بار کی کہ قیاس نہیں کرنا، اور پھر مزید صحیح، امام نے اس سے سمجھایا کہ چند ایک سوالات کیے تاکہ اس کے قیاس کو عملی طور پہ اسے سمجھایا جائے کہ یہ باطل ہے۔ اور بہت سارے سوالات امام علیہ السلام کے اس حوالے سے موجود ہیں۔ صحیح، امام نے پوچھا یہ بتا کہ عورت کمزور ہے یا مرد؟ اس نے کہا عورت کمزور ہے۔ امام نے کہا اگر عورت کمزور ہے تو کمزور کو تو زیادہ حصہ ملنا چاہیے میراث میں، اور حالانکہ عورت کو آدھا حصہ مرد کی نسبت ملتا ہے، ٹھیک ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، جیسے قرآن نے کہا کہ عورت کا سے دگنا مرد کو ملتا ہے، تو عورت اگر کمزور ہے تو پھر اس سے دگنا ملنا چاہیے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، تو آپ ہی جواب دیں۔ امام نے فرمایا چونکہ اللہ نے جو نان و نفقہ وہ مرد کے اوپر قرار دیا ہے اور عورت کے اوپر نان و نفقہ قرار نہیں دیا، اس وجہ سے مرد کا دگنا حصہ ہے۔ اسی طرح امام علیہ السلام نے اور مختلف جہتوں سے اس سے سوال کیے، اور اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا؟ تو اس نے کہا جو ہے وہ قتل بڑا گناہ ہے۔ امام نے کہا اگر قتل بڑا گناہ ہے تو قتل کے لیے ثابت کرنے کے لیے 2 گواہ چاہیے، اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور اسی طرح اور کچھ سوالات کیے امام علیہ السلام نے اس مقام پہ کہ اور سب کے جواب دینے سے یہ عاجز رہا، اور ایک اور سوال کیا کہ اگر کسی احرام باندھے ہوئے شخص نے ہرن کی ربائی 4 دانت توڑ دی ہوں تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو اس کفارہ نے کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ کفارہ کتنا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو علم کا دعوے دار ہے اور تجھے اتنا ہی نہیں معلوم کہ ہرن کی ربائی یعنی وہ جو 4 دانت 4 پیچھے دن، ہوتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہیں ہرن کے۔ تو لہٰذا بہت سارے سوالات کے ذریعے سے امام نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی طرف سے قیاس کرنا، یہ دین میں رائے دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اور غیر شرعی کام ہے۔ لہٰذا لوگوں کو ان چشموں کی طرف جو خدا نے بنائے، جو اہل بیت کی صورت میں موجود ہیں، انہیں چشمہ ہائے علم سے سیراب ہونے دے، اور اپنا الگ مذہب اور الگ سلسلہ قائم نہ کر۔ بلکہ ایک مرتبہ جب مدینے میں یہ امام سے ملنے آتا ہے ابو حنیفہ، تو اس نے امام کے ہاتھ میں ایک عصا دیکھا، تو امام نے فرمایا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک ہے۔ تو یہ دوڑ کے اس نے عصا کو چوم لیا۔ آج یہ تمام امت کے لیے میں یہ میسج دے رہا ہوں اس واقعے سے۔ تو فوراً جو ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس عصا کو تو چومتے ہو کہ جس عصا کو رسول خدا نے اپنے ہاتھوں میں رکھا، اور ان ہاتھوں کو کیوں نہیں چومتے ہو کہ جن ہاتھوں میں رسول خدا کا گوشت اور خون موجود ہے؟ یا یعنی اللہ امام یا صادق علیہ السلام نے نہ صرف ابو حنیفہ کو یہ میسج دیا، پوری امت کو قیامت تک کے لیے، کہ تم ان رسول کی نسبتوں کا احترام کرتے ہو کہ یہ رسول کے بال ہیں، یہ رسول اسلام کی تلوار ہے، نہیں، یہ آپ نے رسول اسلام کربلا کی طرف ان کا کربلا میں جبہ دیکھے نا، ہے، ان کا امامہ ہے۔ آج بھی میرے خیال میں پاکستان میں بھی بعض جگہوں پہ بادشاہی مسجد وغیرہ میں پتہ نہیں وہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو ہے اتنا احترام کرتے ہیں، بلکہ اس شبیہ کا احترام جو اپنے سینوں پہ لگا کے رکھتے ہیں رسول اسلام کی نالین کو، اس سبز رنگ کا، سبز پگڑیاں باندھ کے، ایک رسول کے گنبد کا رنگ سبز ہے، اس کا اتنا احترام اور اتنی ریسپیکٹ ہے، وہ ہونی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ لیکن جو خود اہل بیت رسول ہیں ان کی قبروں کا کیا حال ہے، رسول کی بیٹی کی قبروں کا کیا حال ہے، امام صادق کی قبروں کا کیا حال ہے، کتنا تذکرہ ہوتا ہے، ان سے حدیثیں کتنی لی جاتی ہیں، ان سے اللہ دین کیوں نہیں لیا جا رہا؟ تو جو رسول کا گوشت و خون ہے، جو قرآن نے ابنانا و ابناکم، حسن و حسین اللہ کو رسول کے بیٹے قرآن نے کہا ہے، تو جو اللہ رسول کے اکبر، بیٹے اور بیٹی ہیں ان کا تو احترام نہیں، ان سے تو دین لیا نہیں جا رہا۔ تو یہ امت کو ایک میسج تھا امام صادق علیہ السلام کی طرف سے۔ کاش آج بھی اس چیز کو لوگ سمجھ لیں اور اپنی دنیا و آخرت کے مسائل کو حل کر لیں۔ سرکاری دین کا جو سامنے ایک تماشا، اس پر ایک جملہ اور ایڈ کر دوں۔ کربلا میں بھی یہی ہوا کہ عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے اور منادی ندا دے رہا ہے کہ جلد سید الشہداء کو ذبح کرو، سر کاٹ دو حسین ابن علی کا، کہ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اور ایک مقام پر زلجنا کے لیے کہا کہ اس کو نہ مارو، رسول اللہ کی سواری ہے، اس کے سوار کو مار دو،
اس کو نہ مارنا یہ رسول اللہ کی سواری. آپ دیکھیں مطلب آپ تضاد دیکھیں کیا مطلب کیا یہ اجر مودت ہے جو رسول اللہ کو دیا جا رہا ہے؟ یہ قرآن کی محکم آیت کا صلہ ہے جو اجر مانگ رہی ہے. بہرحال ہم تو سامنے رکھ اور سکتے ہیں. یہ موسی صاحب مدینے میں یہ مسئلہ پہلے کربلا سے پہلے پیش آیا. رسول خدا نے سمجھا دیا کہ جب حسن و حسین علیہ السلام رسول خدا کے کندھوں پہ سوار تھے تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ اس مقام پہ بڑی اچھی سواری ہے، نعم المرکب، سواری بہت اچھی ہے. یعنی اس وقت بھی یعنی یہ فکر پرانی آ رہی تھی کہ سواری کا احترام ہے. ٹھیک ہے، تو رسول خدا نے فوراً فرمایا یہ بھی تو دیکھو نعم الراکبان کے دونوں سوار کتنے اچھے ہیں. یعنی رسول خدا نے یہ بات سمجھائی کہ جو سواری کرنے والے ہیں، کبھی اب نماز میں سجدے کو طولا نہیں کر کے کبھی امام حسن سوار ہوتے ہیں، کبھی امام حسین پشت پہ سوار ہوتے ہیں، سجدوں کو طولا نہیں کر کے بتایا کہ ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا. اگر مجھ سے محبت ہے تو ان سے محبت رکھنا، اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرنا، ان کو اذیت دینا مجھے اذیت دینا، ان کا قتل میرا قتل ہے، ان کو گالی دینا مجھے گالی. یہ ساری باتیں رسول بتا گئے، لیکن امت نے فقط رسول اسلام کی محبت کا دعویٰ تو بھر لیا اور دم بھر لیا اور ان کی اہل بیت سے دشمنی رکھی. اور آج تک دشمنی کا یہ عالم ہے کہ ان کی قبروں کی پرواہ نہیں، ان کے فرامین نہیں لیے جاتے، ان کی زیارات پہ اغلب لوگ نہیں جاتے، ان کے جو ہے نا ان کے جلوسوں کو ان کے جو غم میں نکالے جاتے ہیں اس کو روکا جاتا ہے، مجلسوں میں شرکت جیسی ہونی چاہیے نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، چاند اہل سنت جو مہربان اہل بیت ہیں ان پہ ان کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. جی موسی صاحب. بالکل صحیح. اچھا مجھے لگتا ہے یہ فارمولہ جو ہے وہ ایک مقام پر ابو سفیان نے پیش کیا تھا جب وہ نابینا ہو چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی اور ہے تو نہیں، سب اپنے لوگ ہیں. تو کہا گیا جی سارے بندے ہیں، اسی گل کرو. تو انہوں نے کہا کہ اب اس کو گیند کی طرح خلافت کو گھمانا ہے، بنی ہاشم کے پاس نہ جائے ورنہ اصل رسول اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا. تو ان تمام چیزوں کو امت کو پڑھنا چاہیے. کوئی کسی کو کسی سے مطلب بلا وجہ کا آر نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. جو حقیقت ہے، جس نے دین رسول اللہ پر اس کے قلب کے اوپر حملہ کیا، تو وہ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کہ یہ افتراء جو ہے وہ کہاں سے پھیلی. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. امام علیہ السلام کے بعد سے نصائح و ارشادات کو قبلہ تھوڑا سا بیان فرما تبرکت. جی میں کچھ جو امام صادق علیہ السلام کی نصیحتیں اور ارشادات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علامہ شبلنجی نے اور مختلف علماء نے ان نصائح کو ذکر کیا ہے. فرمایا سعید وہ ہے جو تنہائی میں اپنے کو لوگوں سے بے نیاز اور خدا کی طرف جھکا ہوا پائے. اور دوسرا ارشاد ہے جو شخص کسی برادر مومن کا دل خوش کرتا ہے، خداوند عالم اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور قبر میں مونے سے تنہائی ہوتا ہے، قیامت میں ثابت قدمی کا باعث ہوتا ہے، منزل شفاعت میں شفیع اور جنت میں پہنچانے میں رہبر کا کام کرتا ہے. تیسرا فرمان ہے نیکی کا تکملہ یعنی کمال یہ ہے کرو اور اسے کم سمجھو یعنی نیکی کو اور چھپا کے کرو. چوتھا فرمان ہے عمل خیر جو ہے نیک نیتی سے کرنے کو سعادت کہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا توبہ میں تاخیر نفس کا دھوکہ ہے. پھر فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی قلت کو کثرت سمجھنا چاہیے: آگ، دشمنی، غربت اور مرض. کسی کے ساتھ 20 دن رہنا عزیز داری کے مترادف ہے. شیطان کے غلبہ سے بچنے کے لیے لوگوں پر احسان کرو. جب اپنے کسی بھائی کے ہاں جاؤ تو صدر مجلس میں بیٹھنے کے علاوہ اس کی ہر نیک خواہش کو مان لو. فرمایا لڑکی رحمت ہے اور لڑکا نعمت ہے، خدا ہر رحمت پر ثواب دیتا ہے اور ہر نعمت پر سوال کرے گا. پھر فرمایا جو تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھے تم بھی اس کی عزت کرو اور جو ذلیل سمجھے اس سے خودداری برتو. پھر فرماتے ہیں بخشش سے روکنا خدا سے بدزنی ہے، یعنی لوگوں کو عطا نہ کرنا، اس سے رک جانا، یہ خدا کی طرف سے بدزن انسان جیسے ہو جائے. دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے سے متعارف ہوتے ہیں اور آخرت میں اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے. انسان کے بال بچے اس کے اسیر اور قیدی ہیں. نعمت کی وسعت پر انہیں وسعت دینی چاہیے ورنہ زوال نعمت کا اندیشہ ہے.
جن چیزوں سے عزت بڑھتی ہے ان میں 3 یہ ہے: ظالم سے بدلہ نہ لیا جائے، اس پر کرم گستری کی جائے جو مخالف ہو، جو اس کا ہمدرد نہ ہو اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ فرمایا مومن وہ ہے جو غصہ میں زیادہ حق سے نہ ہٹے اور خوشی سے باطل واہ، کی پیروی نہ کرے، یعنی جب سبحان خوش اللہ، ہو تو باطل کی پیروی نہ کرے۔ جو نہ کرے۔ خدا کی دی ہوئی نعمت پر قناعت کرے گا مستغنی رہے گا، جو دوسروں کی دولت مندی پر للچائی نظریں ڈالے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، جو راضی برضائے خدا نہیں وہ خدا پر اتہام تقدیر لگا رہا ہے، جو اپنی لغزش کو نظر انداز کرے گا وہ دوسروں کی لغزش کو بھی نظر میں نہ لائے گا، جو کسی کو بے پردہ کرنے کی سعی کرے گا یعنی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا تو خود ذلیل ہو جائے گا، جو کسی پر ناحق تلوار کھینچے گا تو نتیجہ میں خود مقتول ہوگا، جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا خود اس میں گرے گا، جو شخص بے وقوفوں سے راہ و رسم رکھے گا ذلیل ہوگا، جو علماء کی صحبت حاصل کرے گا عزت پائے گا، جو بری جگہ دیکھا جائے گا بدنام ہوگا۔ حق گوئی کرنی چاہیے خواہ وہ اپنے لیے مفید ہو یا مضر۔ چغل خوری سے بچو کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں میں دشمنی اور عداوت کا بیج بوتی ہے۔ اچھوں سے ملو بروں کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ ایسے پتھر واہ، ہیں جن میں جونک نہیں لگتی، یعنی ان سے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی نعمت ملے تو بہت زیادہ شکر کرو تاکہ اضافہ ہو، جب روزی تنگ ہو تو استغفار زیادہ کرو کہ ابواب رزق کھل جائیں، جب حکومت یا غیر حکومت کی طرف سے کوئی رانج پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو عظیم، صلی اور اللہ۔ اس کا زیادہ ورد کرو۔ یہ تھے مطالب السؤال کتاب کے صفحہ 274 تک 75 تک۔ سبحان یعنی اللہ، اہل سنت مصادر میں بھی روایہ اس طرح کے فرامین ملتے ہیں، اور یہ امام علیہ السلام۔ السلام نے یہ نصائح اور ارشادات فرمائے۔ جی مفتی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ تھوڑی سی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ دامد وقت میں وقت کم ہوتا جا رہا ہے، 20 منٹ اور ہے ہمارے پاس۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اخلاق عالی و کرامات کے کچھ واقعات کو قبلہ ذرا بیان فرما دیں۔ جی یقیناً یہ اہل بیت النبوہ جو ہیں معدن اللہ الرسالہ جیسے کہ السلام۔ زیارت جامع کبیرہ میں ان کے اخلاق بہت عالی ہیں۔ رسول خدا کے بارے میں آئے انک صلی اللہ لعلی علیہ وسلم۔ خلق عظیم، کہ آپ کا اخلاق خلق عظیم۔ بہت عظیم ہے، اور یہ اسی نور کی کرنیں ہیں، اور وہ تمام کمالات اللہ نے جو رسول خدا کو دیے وہ آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین میں موجود ہیں، الا بعض چیزیں مختص ہیں رسول خدا کے ساتھ، جیسے نبوت رسول خدا صلی کے اللہ ساتھ علیہ مختص وسلم۔ ہے۔ اور اخلاق میں حلم میں دیکھیں، ان کے قزم غیظ میں دیکھیں، دوسروں کو معاف کرنے کا جنبہ ہو، بہت سارے واقعات ہیں جو عملی زندگی میں ائمہ علیہ السلام کی جو ہے نا ان کے ان اخلاقات کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس اخلاق عالی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اب قول بھی یہاں پہ میں قول چند ایک چیزیں جو آپ کے گھر میں مثلاً کبھی کوئی غلام ہے وہ پانی لے کے آتا ہے وضو کے لیے، اور پانی اس کے ہاتھوں سے جب گرتا ہے تو وہ چھینٹے امام کے چہرے پہ پڑتے ہیں اور وہ خوف زدہ ہو جاتا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، کہ میں تمہیں خدا کے لیے آزاد کرتا ہوں، تیرے اندر یہ جو خوف میری وجہ سے پیدا ہوا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تو خوف زدہ ہو۔ یعنی کتنی باریک بات امام نے کی کہ کوئی بندہ، حالانکہ امام کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو خوف زدہ کرنے کا، نہ امام نے اسے کیا، لیکن اگر کوئی نادانستہ طور پہ خوف زدہ ہو جاتا ہے تو اس کا یعنی کم سے کم اس کو جزا یہ دے رہے ہیں کہ اسے آزاد کر رہے ہیں۔ اور یہاں دنیا میں ہر بندہ دوسرے کو خوف زدہ کرنے میں لگا ہوا ہے، پریشان کرنے میں لگا ہوا ہے، اور بعض روایت میں جو کسی مومن کو یا مومنوں کو خوف زدہ کرے گا، اور خصوصاً ایسے حکام کے پاس جو حکام الجور ہے، تو ایسا شخص روز قیامت خدا کی طرف سے اسے خوف زدہ کیا جائے گا۔ اور ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے نا ایک کنیز جو ہے وہ کھانا لے کے آئی اور مہمان بھی تھے، تو کھانا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور لوگوں کے لباس کے اوپر جا گرا کچھ مقدار میں، تو وہ بھی کانپنے لگی، تو امام علیہ السلام نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک بچے کو اٹھا کے چھت پہ جا رہی تھی کنیز، اور امام علیہ السلام نے منع کیا ہوا تھا کہ چھت پہ نہیں جانا، تو جب اس نے امام کو آتے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے بچہ گر گیا، اور وہ اللہ بچہ اسی وقت وفات پا گیا۔ لیکن امام علیہ السلام نے غصے اور غضبناک ہونے کی بجائے اس کنیز کو معاف کر دیا اور اسے
اسے آزاد بھی کر دیا. یعنی یہ اتنی عظمت، اتنا بلند اخلاق کہ اس کے ہاتھوں سے بچہ گرا، بچہ فوراً وفات پا گیا اور امام غضب ناک نہیں ہوئے. تو انسان دیکھے ان ہستیوں کے جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے کہ اپنی ذات کے لیے انسان غضب ناک نہ ہو. ہاں جہاں دین کی بات ہے، جہاں مخالفت پروردگار کی بات ہے، وہاں انسان کبھی غضب ناک ہونا بھی واجب ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے واقعات جو امام کی سیرت میں ملتے ہیں. اسی طرح ایک کرامت میں امام کی عرض کر دیتا ہوں کہ ایک شخص بلکہ کچھ اصحاب امام کی خدمت میں بیٹھے تھے، تو امام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور امام کے پاؤں کی ٹھوکر کے مارنے کے بعد زمین سے ایک صندوق ٹائپ کوئی چیز نکلتی ہے، اور جب اس کو کھولا گیا تو اس میں سے سونے کی اینٹیں نکلی. جب اصحاب نے دیکھا کہ یہ مقام امام علیہ السلام کا ہے تو امام سے عرض کیا، مولا آپ کے چاہنے والے تو دنیا میں بڑے پریشان حال ہیں اور آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، تو آپ ان کے اندر یہ چیزیں تقسیم کریں. تو امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں تمام خزانوں کے راز اور تمام خزانے جو ہے ان پہ قدرت عطا کی ہے، لیکن ہم یہ نہیں اخذ کرتے نہ اپنے لیے نہ چاہنے والوں کے لیے، کیونکہ ہمارے چاہنے والوں کے لیے جنت ہے. اللہ نے وہ جنت قرار دی ہے، یہ دنیا نہیں قرار دی ہمارے چاہنے والوں کے لیے. جس طرح جناب عمار مولا علی کی خدمت میں آئے تھے اور جناب سلمان محمدی رسول خدا کی خدمت میں آئے اور کہا ہمارے اوپر بہت قرض ہے اور قرض لینے والے مہلت نہیں دے رہے، تو آپ نے عمار سے فرمایا یہ پتھر سے فرماؤ کہ میرا نام لو اور یہ سونا ہو جائے گا. نام لیا تو وہ پتھر سونا ہو گیا. فرمایا اتنا لینا جتنی ضرورت ہے ورنہ آخرت میں اجر کم ہو جائے گا. جی مصری صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ یہ ایک ایسا بحر بے قرار ہے جس پر گفتگو ہوتی رہے گی اور بیان ہوتا رہے گا. وقت کی نزاکتوں کو بھی ملحوظ خاطر ہم نے رکھنا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ مختلف قسم کے پوائنٹس اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. قبلہ اخلاق عالی و کرامات کے اوپر تھوڑی سی بات ہوئی. امام کی علمی خدمات جو ہیں، جو آپ کی علمی خدمات ہیں اور مشہور شاگردان جو ہے وہ کون کون سے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں. جی اگرچہ علمی حوالے سے تو آپ اظہر من الشمس ہیں. پوری دنیا نے، جیسے میں نے برنامے کے شروع میں بھی یہ بات کی تھی کہ پوری دنیا میں آپ کا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم، ادیان کا علم، یہ سب امام کے ذریعے سے پہنچا، کیونکہ امام کو وہ دور ملا جس میں بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں برسر پیکار تھے اور امام کو تھوڑا موقع مل گیا. چونکہ جب پہلے ادوار تھے یا بعد کے، اس میں انہوں نے ائمہ پہ خصوصی طور پہ قید و بند اور نظر بند رکھا اور ان کے لیے مشکلیں کھڑی کی. لیکن اس دور میں چونکہ یہ آپس میں برسر پیکار تھے، امام کی طرف توجہ نہیں تھی، تو امام نے اس وقت کو غنیمت جانا اور پوری دنیا میں علوم جو ہے نا ان کو پھیلایا. اور بہت سارے علوم جو ہیں، چاہے عقیدے کے اعتبار سے آپ جتنی روایات آج آ رہی ہیں، فقہی اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، وہ آپ کے وجود کی برکت سے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، بہار الانوار اتنا بڑا احادیث کا مجموعہ، اسی طرح کتب اربع ہے، کافی من لا یحضر الفقیہ، تہذیب، الاستبصار. تو یہ ساری کتابیں جو ہیں ان میں زیادہ تر احادیث امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں. اور بہت سارے امام کے جو شاگردوں میں جیسے ابو حنیفہ کا ذکر ہوا، اسی طرح جو ہے بہت اور، یعنی 4000 جو ذکر کیے جاتے ہیں امام کے شاگرد مختلف علوم میں. حشام جو ہے وہ علم کلام میں بڑے ماہر تھے، اور اسی طرح جابر بن حیان یہ سائنسدان تھے بہت بڑے، اور بعض نے تو سینکڑوں کتابیں لکھی. جو اصول اربع میہ جو مشہور ہے، 400 ایسے اصل جو ہیں، ایسی کتابیں لکھی گئی جو اصحاب ائمہ نے لکھی، یا خود ائمہ سے انہوں نے سن کے لکھی، یا اس شخص سے لکھی کہ جس نے امام سے سنی تھی. تو یہ بڑی معتبر کتابیں تھیں، اور ان سے پھر اگلی کتابوں میں روایات کو نقل کیا گیا. اور محمد بن مسلم 40,000 کے قریب امام باقر امام صادق سے حدیث کو انہوں نے یاد کیا. جابر جوفی جو ہے ان کے بارے میں 70,000 احادیث انہوں نے یاد کی. اور محمد بن مسلم اور زرارہ جو ہیں، زرارہ کے بارے میں بھی 2 ائمہ سے، 5ویں اور 6ٹھے امام سے انہوں نے بہت زیادہ احادیث نقل کی ہیں. تو یہ وہ مشہور شاگرد ہیں
کہ جو ائمہ یعنی امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے علوم کو پھیلنے میں ان کا بڑا کردار ہے، اور آج جو سائنس و ٹیکنالوجی کا علم ہے، آج بھی ویسٹرن دنیا میں جو سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی، انہوں نے جناب جابر بن حیان کی کتابوں سے استفادہ کیا اور جیم کو گاف میں بدل کے اسے گیبر لکھ دیا، یعنی انگلش میں اس کو چینج کیا۔ اور جابر کا البتہ اسٹیچو بھی میں نے سنا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں ریسپیکٹ کے طور پہ ان کو لگایا گیا ہے مختلف روڈز کے اوپر، اور ہسٹوریکل شخصیت ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو آج سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی ہے وہ بھی امام صادق کے صدقے میں ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ادیان جو ہیں وہ جتنے بھی ادیان ہیں انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے فیض حاصل کیا، اور بہت سارے مناظرے جو امام کے ہیں جو نان مسلمز کو ہدایت دینے میں کام آئے، ان کا بھی بہت بڑا رول تھا امام صادق کی زندگی میں۔ جی موسی صاحب، بہت خوبصورت بات۔ تیزی سے قبلہ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کا ذکر کیا آپ نے، تو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور اور امام کے چاہنے والوں کو آپ کی نصیحت کیا لکھا جی تاریخ میں؟ امام مختلف لوگوں نے اس دور میں، چونکہ جب دونوں طرفوں میں ایک جنگ و جدال کا دور تھا، تو امام کے چاہنے والوں جنہوں نے پوچھا اور جنہوں نے بھی پوچھا، امام علیہ السلام نے یہی نصیحت کی تھی کہ آپ دونوں کا ساتھ نہ دیں، چونکہ امام علم امامت سے دیکھ رہے تھے کہ دونوں طرف ضلالت ہے، دونوں طرف گمراہی ہے، دونوں اہل بیت پہ ظلم کرنے والے ہیں، لہذا دونوں کا ساتھ دینا جائز نہیں۔ جیسے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے کتاب نہج البلاغہ میں امام کے اس مجموعہ جو ہے کلام کا اور آپ کے خطبات اور کلمات کے سار، اس میں امام نے خوبصورت بات کی، امام علی علیہ السلام نے اسی بات کی صلی اللہ علیہ نشاندہی وسلم۔ امام صادق نے کی، کون فی الفتنۃ کا ابن لبون، کہ فتنہ جب ہو یعنی دونوں طرف گمراہی، دونوں طرف جب باطل ہو، یہ نہیں کہ ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل، دونوں طرف جب باطل ہے، تو اس دودھ پینے والے اونٹ کے بچے کی مانند ہو جاؤ، لا بچے ظہرن واہ، یرکبا، کہ اس کی پشت بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ اس پہ سواری کی جائے، سواری کی۔ ولا فیہلبا، نہ اس کے تھن ہوتے ہیں جو اس سے دودھ دہا جائے، یعنی اس سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح آپ ایسے ہو جائیں کہ اگر دونوں طرف باطل ہے تو دونوں کا ساتھ نہ دیں تاکہ آپ کے وجود سے کوئی بھی باطل فائدہ نہ لے، لیکن جو ہے اگر ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے تو حق کا ساتھ دینا واجب ہے، نیوٹرل نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب خود مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ جب آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے اور باطل کا بھی ظاہری طور پہ آپ نہیں دے رہے، لیکن آپ کا خاموش رہنا یہ باطل کی سپورٹ ہوتی ہے، اور یہ ریالٹی بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے۔ لہذا نیوٹرل کا اس وقت کنسیپٹ ہے جب دونوں طرف گمراہی ہو، دونوں طرف باطل ہو، لیکن جب ایک طرف حق ہے تو پھر نیوٹرل رہنا شرعن عقلاً اخلاقاً جائز نہیں ہوتا۔ جی موسی صاحب، بہت خوبصورت بات۔ تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ سیاست کیا ہے قبلہ اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ عموماً ہمارے سامنے جب سیاست کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ اس کو مکاری سے تعبیر کرتے ہیں، مگر ہم سیاست الہیہ کے اوپر بھی گفتگو کرتے چلے آئے ہیں، تو اس اشتباہ کو بھی زائل کر دیں کہ سیاست کا مقصد صرف مکاری نہیں ہے، اس میں پاک اور طاہر سیاست بھی ہے، اور جو سیاست سے جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے موسی انجام صاحب دی۔ مجھے آپ کی آواز کتنی نہیں اقسام؟ آ رہی۔ میری آواز نہیں